औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं मेट्रो एजुकेशन गाइड। आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे स्कॉलरशिप के हवाले से, जो कि पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम का एक लाज़मी और अहम जुज़्व बनता जा रहा है। उसकी वजह दरअसल ये है कि बहुत सारे लोग, बल्कि पाकिस्तान की ज़्यादातर शरह गुर्बत की लकीर के नीचे अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जिसकी बिना पर अपने बच्चों को तालीम का हुसूल बहुत मुश्किल होता जा रहा है। हमारे बच्चे आज भी घरों में बैठे हैं या फिर किसी मैकेनिक की दुकान पर, किसी होटल में या फिर मुतअद्दिद जगहों पर काम सीखते हैं, जहां पर उनको काम सीखने के बहाने बहेमाना तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता है, जो कि इंतहाई संगीन जुर्म भी है। मामलात कहाँ तक पहुँचे हैं कि आज इस निज़ाम तालीम में स्कॉलरशिप की शरह बहुत कम होती जा रही है, जिसके लिए वाज़े तौर पर इक़दामात करने की अशद ज़रूरत है। इस हुकूमत ने इक़्तिदार में आने से पहले वाज़े तौर पर तालीम के फ़रोग़ के लिए अपना किरदार अदा करने का ऐलान किया था, लेकिन ये हुकूमत जब इक़्तिदार में आई है तो अब तक तालीमी निज़ाम की बेहतरी के लिए खातिर ख़्वाह कोई इक़दामात नहीं किए गए। शफ़क़त महमूद साहब, जो कि वफाकी वज़ीर तालीम हैं, उनकी जानिब से अब तक कोई बयान तालीमी निज़ाम की बेहतरी के लिए जारी नहीं किया गया। वाज़े तौर पर हर इशू पर इस वक्त बैरूनी ममालिक के दौरे किए जा रहे हैं, वहाँ जाया जाता है, वहाँ पर उनसे बात की जाती है, अपने मुतालिबात रखे जाते हैं, उनकी बातें सुनी जाती हैं, लेकिन तालीम के हवाले से अब तक वफाकी सतह पर, सूबाई सतह पर या फिर शहरी सतह पर भी कोई इक़दामात नहीं किए गए। महज तालीम के नाम पर एक सरकारी स्कूल में एक कंप्यूटर रखा जाता है और उसके साथ 100 तस्वीरें खिंचवा ली जाती हैं और उनको सोशल मीडिया पर अपलोड करके अपनी प्रमोशन कर ली जाती है, जो कि काफ़ी नहीं है। आने वाले दिनों में इस मुल्क के अंदर अगर मुस्तकबिल के मेमार तालीमी याफ्ता नहीं होंगे तो ये मुस्तकबिल क्या बनेगा इस मुल्क का। मुस्तकबिल के मेमार अगर सही मानों में तालीम के हुसूल में अपना किरदार अदा नहीं कर सकते या तालीम देने में अपना किरदार अदा नहीं कर सकते तो उनको मुस्तकबिल का मेमार भी नहीं कहा जा सकता। वाज़े तौर पर कुछ लोगों का इस किस्म का माइंडसेट भी सामने आया है कि उनके पूरे ख़ानदान में किसी ने अगर तालीम हासिल नहीं की है तो इसलिए उनका आने वाला बच्चा भी मैट्रिक के बाद या फिर हो सकता है मैट्रिक से पहले ही किसी एम्ब्रॉयडरी शॉप या किसी मैकेनिक की शॉप पर काम सीख कर अपनी दुकान खोल के बैठेगा। लेकिन वाज़े तौर पर यह अलमिया है इसी सल्तनत पाकिस्तान का कि आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि गुर्बत का शिकार होकर अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते, जिनके लिए एक ख़ास तौर पर एक फ़ंड मुख्तस किया जाता है। बैरूनी ममालिक के और दीगर ममालिक की बात कर ली जाए तो वहाँ पर हुकूमत की जानिब से वाज़े तौर पर एग्जाम्पल्स दी जाती हैं कि यहाँ जाएँ तो वहाँ पर ये होता है, वहाँ जाएँ वहाँ पर वो होता है, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि दूसरे ममालिक में अगर बच्चा तालीम हासिल नहीं कर पाता तो उसके तालीम के अखराजात ज़िम्मेदारी जो है वो हुकूमत की बनती है। या फिर वाज़े तौर पर निजी या सरकारी यूनिवर्सिटीज़ को इतना फ़ंड दे दिया जाता है कि वो वाज़े तौर पर आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देते हैं, जिसके ज़रिए उनके दीगर मामलात भी हल हो जाते हैं। बहुत सारे घराने ऐसे भी हैं जिसमें किफ़ालत करने वाला एक फ़र्द है, अगर वो किफ़ालत करेगा तो वो तालीम कैसे हासिल कर सकता है। अगर उसकी सारी कंसंट्रेशन उसकी जॉब पर होगी, उसके छोटे मोटे कारोबार पर होगी, तो उसके लिए तालीम का हुसूल मुश्किल हो जाएगा, जिसके लिए निजी यूनिवर्सिटीज़ ने किरदार अदा करने का ऐलान किया है और वाज़े तौर पर स्कॉलरशिप्स का भी ऐलान किया गया है। इसमें सर फहरिस्त है निजी यूनिवर्सिटीज़ में इंडस यूनिवर्सिटी। इंडस यूनिवर्सिटी के डिप्टी रजिस्ट्रार जावेद इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जनाबे वाला, बताइएगा कि आज के दौर के अंदर आला तालीम हासिल करना एक ख़ास तबके क्या ही ख्वाब रह चुका है, दूसरे लोगों ने तो ये ख्वाब तक देखना छोड़ दिया है। वजूहात क्या हैं? वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके इनवाइट करने का। पहले तो ये कहूँगा कि देखें, हमारे कंसेप्ट जो हमारा एक थिंकिंग है ना, वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाती है। जब हम तालीम की बात करते हैं तो असल में हम उसके साथ ढूंढ रहे होते हैं कहीं बैकग्राउंड में कोई जॉब। जी, यकीनन देखें, इसको इस तरह से देखें कि तालीम एक ज़रिया तो ज़रूर है जॉब का, मगर तालीम बराए जॉब नहीं है। इसको हमने गलत समझ लिया, इसलिए हम आला तालीम की तरफ चले गए। पाकिस्तान का जो बुनियादी मसला है वो गुर्बत है। सही, चाहे वो हुकूमती सतह पर कह लें या अवामी सतह पर कह लें। अवाम में भी वो उतनी ताकत नहीं है, ना हमारी हुकूमत में है।
اس لیے ہمارا کوئی بھی پروجیکٹ دیکھ لیں، یا تو وہ بہت بڑا پروجیکٹ ہم بنا لیتے ہیں اور اس کی ہماری ضرورت نہیں ہوتی، اور یا پھر ہم یوں کرتے ہیں کہ ایک بہت بنیادی چیز پر خرچ ہی نہیں کرتے. جیسے آپ نے کہا تعلیم پہ حکومت اس لیے خرچ نہیں کرتی کہ حکومت سمجھتی ہے کہ اس کے نزدیک ابھی یہ پرائرٹی نہیں ہے. اور اسی طرح پرائیویٹ ادارے بھی جتنے بھی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو اسٹیبل رہنا ہے تو ان کو انکم بڑھانی پڑے گی. صحیح. تو تعلیم ہمارا ایکچولی دو حصوں میں ہمیں بانٹنا پڑے گا. ایک ہے فن، ہنر یا جاب، دوسرا جسٹ ایجوکیشن. ایجوکیشن کا مطلب تو پھر وہ ہے آگاہی، کسی چیز کی بھی آگاہی، چاہے وہ اکنامیکل ہو، ٹیکنیکل ہو، سائنس کے شعبے میں ہو، طب کے شعبے میں ہو. تو ہم نے اصل میں دونوں چیزوں کو مکس کر دیا، اور جن کو جو چیز ضرورت نہیں ہے وہ بھی اس دوڑ میں، جیسے ہم کسی کو بھی دیتے ہیں کچھ چیز بانٹتے ہیں، آپ دیکھیں تو اس میں ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں جو ضرورت مند نہیں ہوتے. یہ ہمارا ایک سائیکی بن گئی ہے. اور ہر شخص جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن کی دوڑ میں لگا ہوا ہے، جبکہ وہ ساری ڈگریاں جمع کرنے کے بعد، ابھی ریسنٹلی بہت فورمز پہ یہ بات آ چکی ہے اور کہی جا رہی ہے کہ ہم ڈگریاں تو جمع کر رہے ہیں لیکن ہماری جو یوتھ ہے اس کو کوئی کام نہیں آتا. یہی وجہ آپ دیکھ لیں، دبئی کو دیکھ لیں، باہر جتنے ممالک دیکھ لیں، وہاں انڈینز، دوسرے جو ممالک ہیں ان کے یوتھ یا ان کے لوگ زیادہ انہوں نے جابس آکوپائی کر لی ہیں، کیونکہ ان کا بنیادی چیزیں بیہیویئر، پھر نالج، پھر اس کے اوپر ایک آپ کا ایٹیٹیوڈ کہ آپ اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں نہیں کرنا چاہتے. اب ہمارے ہاں دیکھیں بہت سارے کام ایسے ہیں جو اس وقت دوسرے کنٹری، دوسرے لوگ، دوسرے ممالک سے وہ کام ہو کر پاکستان آ رہے ہیں، اور وہی کام ہم خود نہیں کرنا چاہتے، چاہے وہ چھوٹا سا پین ہی کیوں لیں. ہماری انڈسٹری جو ہے، ہمارے جو لوگ ہیں ایجوکیٹڈ، ان کے اندر ایک وہ امیجنری کیفیت ہو چکی ہے. وہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں تو ساتھ ہی سمجھتے ہیں کہ ایک آفس ہوگا، اے سی چل رہا ہوگا. یہ ساری ایک امیجنری چیزیں ہیں. سیلری 6 ڈیجٹ کی ہوگی. وہ کام نہیں کرنا چاہتے، یا کام اگر کرنا بھی چاہتے ہیں تو جو کام کرنے کے ہیں جن کی ہماری ضرورت ہے وہ کام ہم سرے سے نہیں کرنا چاہتے. بنیادی طور پہ یہی وجہ ہے کہ چھوٹے کام زیادہ ہیں پاکستان میں. چاہے وہ دیکھیں کراچی کے حوالے سے دیکھ لیں، صفائی کا مسئلہ ہے. اب پورا شہر مل کر صفائی نہیں کر رہا. کیوں؟ کہ کسی کو بھی صفائی کرنے کی عادت نہیں ہے، اس کا کنسیپٹ نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی کام ہے. جب کام کو ہم کام سمجھیں گے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا. یہی چیز جو بنیادی چیز میں ہم نے لیک کر دی پوری ایجوکیشن سسٹم میں، کہ ہم نے اس کام کو کام نہیں سمجھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کام سارے ہم نے دوسروں کو دے دیے ہیں، اور بڑے کاموں کے لیے ہمیں نالج چاہیے، ایجوکیشن چاہیے، بہت زیادہ اسٹرگل چاہیے، اس کے لیے سالوں کی محنت چاہیے. جیسے ہم بہت سارے پروگرامز یوز کرتے ہیں، بہت سارے ایجوکیشن جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس وقت، ریسرچ ہو رہی ہے، وہ سب کے لیے بہت زیادہ ایک ایفرٹس چاہیے. اور وہ ہم نہ ایفرٹس کرنے کو تیار ہیں، اور نہ ہم اسٹڈی کرنے کو تیار ہیں، نہ ہم جو ہے وہ بنیادی کام کرنے کو تیار ہیں. جب ہمیں ہیبٹ ہوگی کام کرنے کی، جب ہم اس پہ اسٹڈی کریں گے کہ یہ کام آگے جا کر کس طرح سے لنک ہوتا ہے، تو جا کر یہ مسئلہ حل ہوگا. ہماری جو مین جو جاوید اقبال صاحب، کیا سمجھتے ہیں آپ کہ آج کی یوتھ کے اندر محنت کا جذبہ کیوں نہیں ہے؟ کیوں یہ پاکستان کے اوپر ایک کلنک بنتے جا رہے ہیں معذرت کے ساتھ؟ ایسا نہیں ہے. یہ کبھی کبھی مجھے بھی لگتا تھا کہ یوتھ میں یہ چیز نہیں ہے. یوتھ میں یہ چیز ہے. اچھا. مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو یوتھ بات مطلب کی آ جاتی ہے نا، موٹیویشن جو دینے والا شخص ہے، جس کو ہم ٹیچر کہتے ہیں، نہ وہ ٹرینڈ ہے اور نہ ہم ٹیچر پیدا کر رہے ہیں. دونوں چیزیں نہیں ہیں. یا تو ہم ایک انڈسٹری، جیسے ہم ڈاکٹر پیدا کر رہے ہیں، ڈاکٹر کی پوری ایجوکیشن ہے، اس کو ہم دیتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، پھر اس کے ٹیسٹ کرتے ہیں، پھر اس کو ہم ہاسپٹل لاتے ہیں. ایجوکیشن کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، چاہے وہ گورنمنٹ کی ہائرنگ کو دیکھ لیں، چاہے وہ پرائیویٹ اداروں کی دیکھ لیں، وہاں صرف وہ شخص جا رہا ہے جس کے پاس ڈگری ہے اور اس کو کوئی جاب نہیں مل رہی، وہ ٹیچ کر رہا ہے. تو وہ پہلے سے موٹیویٹڈ ٹیچر ہے ہی نہیں. جب وہ موٹیویٹڈ نہیں ہے تو نہ وہ پریپیئر ہے، نہ وہ کانٹینٹ سیو کرتا ہے اپنے پاس، نہ اس کے کانٹینٹ الائن ہے کہ وہ کس طرح سے پڑھائے گا، نہ اس کی کوئی پلاننگ ہے. جاوید صاحب، اس کا المیہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ دیکھیں بچپن سے لے کے آج تک ہم نے دو لوگوں کو کبھی فیلڈ میں آنے کی بات نہیں کرتے ہوئے دیکھا. ایک تو لوگ پالیٹکس میں نہیں آنا چاہتے تھے، دوسرا ٹیچنگ کے اندر کوئی نہیں آنا چاہتا تھا. میں نے آج تک نہیں سنا کہ کسی بچے نے کہا کہ میں بڑے ہو کے ٹیچر بنوں گا. پالیٹکس کا نظریہ چینج ہو گیا لیکن ٹیچنگ کا نظریہ ابھی تک وہیں پر موجود ہے. بچپن سے لے کے آج تک بچے نہیں کہتے کہ ان کو ٹیچر بننا ہے یا ان کو جو ہے وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. آف کورس دیکھیں نا، اس کی وجہ وہی ہے نا کہ موٹیویٹ کرنے والے پہلے شخص نے ہی موٹیویشن اس کی وہ خراب کر دی. صحیح. وہ موٹیویٹ نہیں کر سکا. فار ایگزامپل دیکھیں بہت ساری ایسی مائنر چیزیں ہیں جن کو ہم خیال نہیں کرتے. ڈریسنگ، اپنے آپ کو تیار کر کے کلاس میں جانا،
پھر کانٹینٹ ہمیشہ آپ دیکھیں ہمارے آج کے بچے ہم سے زیادہ, جو آج کا ٹیچر ہے وہ کم از کم 20 سال پہلے اس نے اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کی ہے. اگر ہم سینئر ٹیچر کی بات کرتے ہیں 20 سال پہلے یہ فیسلٹیز اویلیبل نہیں تھی. اس کو جب تک نو ہاؤ نہیں ہوگی انٹرنیٹ کی, جو ڈیولپ کانٹینٹ کہاں سے اس نے لینے ہیں, کس طرح سے اس کو موڈیفائی کرنا ہے, اپنے کلچر کے ساتھ کیسے لنک کرنا ہے, ان تمام چیزوں کو جب تک وہ نہیں پریپیئر کرے گا بچہ اسے انسپائر نہیں ہوگا. کیونکہ جو چیزیں وہ بتانا چاہتا ہے یا تو ایبسلیٹ ہو چکی ہیں یا وہ اتنے کانٹینٹ پرانے ہو چکے ہیں یا اتنے وہ اٹریکٹیو ہی نہیں ہے کہ بچہ اس سے پہلے جانتا ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. جب ایک ایسا شخص ایک ایسی لینگویج بول رہا ہے جو سامنے والا سمجھتا نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا, وہ ڈلزم آ جاتا ہے. وہ بچہ وہیں پہ یا تو سو رہا ہوتا ہے یا سیل فون پہ کھیل رہا ہوتا ہے, وہ آپ کے کانٹینٹ کے اوپر توجہ ہی نہیں دے رہا ہوتا. چاہے جتنے بھی ہم کہہ رہے ہیں قدیم کانٹینٹ ہوں, کتنے جدید ہوں, ہم نے ان کو لوکریٹو کر کے, ان کو اٹریکٹیو کر کے بچے کو دینا پڑے گا. تو وہ اٹریکٹ ہوگا, وہ ہماری طرف متوجہ ہوگا. جب وہ مجھے آئیڈیل بنائے گا, جب مجھ سے اٹریکٹ ہوگا تو میری بات اس کو ڈیلیور ہوگی. پھر وہ میری ساتھ سمجھے گا کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. اس میں بنیادی طور پہ موٹیویشن, پھر ہمارے ہاں جو تھیوریٹیکل جو نظریات ہیں وہ ہم جو نظریات ہم لے کے, میں یا آپ لے کے چل رہے ہیں, ہم بچوں میں وہ ٹرانسفر نہیں کر رہے. ہمارے ہاں نظریات ٹرانسفر ہو رہا ہے, میڈیا کر رہا ہے, ٹی وی کر رہا ہے, انٹرنیٹ کر رہا ہے. تو اب وہ نظریات ہمارے ہیں نہیں, تو وہ ایک بہت بڑا گیپ آ گیا ہمارے بچوں میں اور ہم میں. لیکن جاوید اقبال صاحب یہ بھی تو المیہ ہے نا کہ دیکھیں جو نظام تعلیم کی آپ بات کر رہے ہیں اس پہ دو طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں, دو لائنز نظر آتی ہیں. ایک جو ہے وہ شدت پسندی کی جانب جا رہے ہیں کہ بہت زیادہ تعلیم تعلیم تعلیم, بچے پہ بہت زیادہ پریشر ڈال دیا جاتا ہے. ایک جگہ بالکل بھی تعلیم نہیں ہے, مطلب ایک جگہ سارا پانی جا رہا ہے, دوسری جگہ وہ لائن خشک نظر آ رہی ہے. جس جگہ زیادہ پانی جا رہا ہے وہاں دباؤ بھی زیادہ بڑھ رہا ہے بچے کے اوپر, جس سے خودکشیوں کی جو شرح ہے وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیچرز جو ہیں وہ بچوں کو معذرت کے ساتھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم اسائنمنٹ آپ کا ایکسیپٹ نہیں کریں گے, ہم آپ کو پیپر میں پاس نہیں کریں گے. اس طرح کے ٹیچرز بھی نجی اور سرکاری دونوں یونیورسٹیز میں پائے جاتے ہیں. لیکن نیگیٹیوٹی تو ہر ادارے میں اب آ چکی ہے. جب بھی کسی چیز کی بنیادی چیزوں کو آپ نہیں دیکھیں گے, چاہے وہ ہماری سیکورٹی ایجنسیز ہوں, چاہے ہمارے عدالتی چیزیں ہوں, اور چیزیں جتنے بھی ادارے ہیں, مطلب ایجوکیشن سے لے کر بزنس تک تمام اداروں میں اس کا ایک بیسک سٹرکچر ہوتا ہے. صحیح. جب اس سٹرکچر کو آپ یہ دیکھ بھال نہیں کرتے, آپ کسی بھی جگہ کی صفائی بھی نہیں کرتے, تو کچھ دنوں کے بعد وہی بہت ویلیبل چیزیں بھی اپنی ویلیو کھو دیتی ہیں. یہ ایک کیئرنگ کا پورا ایک وہ ہے مینجمنٹ ہے. جب آپ کیئر نہیں کرتے نظریات کی, سسٹم کی, اس کے قوانین کی, تو آہستہ آہستہ وہ چیزیں اپنا رنگ, اپنا جو شو آف ہے, جو اس کا اپنا ایک وہ اس کی لک ہے, وہ کھو دیتی ہیں. یہی ہوا ہمارے ساتھ بھی کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر جو اس کے اوپر اتھارٹیز ہیں جو اس کو رن کرتے ہیں, انہوں نے جب کیئر نہیں کی تو اب وہ مختلف قسم کے ورژنز آ گئے ہیں. چاہے وہ فارن فنڈنگ سے چیزیں آ گئیں, کچھ اسکول سسٹمز آ گئے باہر سے, وہ اپنے حساب سے کر رہے ہیں. انہوں نے پھر اس کو کلاس کا درجہ دے دیا, جو اس کلاس کو افورڈ کر سکتے ہیں وہ اس کے ساتھ ہیں. مگر میں پھر بھی کہوں گا یہ ہمارے ہاں بھی ایک چیز پائی جاتی ہے, ہم نے سوچ لیا ہے کہ ایسا شاید غلط ہے, مگر ایسا ہے نہیں. جو بھی کلاس ڈیولپ ہو گئی ہے وہ چیز اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر کسی سسٹم نے آ کر یہاں پر آپ کو اچھی تعلیم دینی شروع کر دی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں گورنمنٹ کا کام ہے کہ ان کو تھوڑا ہیلپ کیا جائے, ان کے جو ایکسپنسز کو اس طرح سے کیا جائے کہ وہ جو اتنا ایکسپینسو ہے عوام کے لیے وہ ایکسپینسو نہ رہے, اور وہ پھیلے, مطلب پبلک میں پھیلا دیا جائے تاکہ وہ ساری پبلک اس سے مستفید ہو سکے. لیکن ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کو ایک چھوٹا سا باؤنڈری لگا دیتے ہیں کہ یہ اس کلاس کا نظام تعلیم ہے, اور اس کو اتنا کاسٹلی ہی وہ کرتے چلے جاتے ہیں, اس کے اوپر بھی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. آپ نے دیکھا آئے دن اسکولس کی فیسز کے حوالے سے احتجاج ہوتے رہتے ہیں. بالکل. جبکہ اس کے حوالے سے اگر میں دیکھوں, میں کیونکہ ہائر ایجوکیشن سے وابستہ ہوں پچھلے کئی سالوں سے, تو میں یہ دیکھتا ہوں ہائر ایجوکیشن میں جو شرح ہے فیس بھرنے کی وہ اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی اسکولوں کی ہے. بالکل ایسا ہی. کیونکہ وہ مینجمنٹ جب آپ نے خراب کر دی, وہاں پہ آپ نے مختلف قسم کے گروپس بنا دیے, تو اب وہ آپ کو وہاں روک تھام کرنے کا کوئی پراپر پروسیجر موجود نہیں ہے, جس لیے ہائر ایجوکیشن سے زیادہ جو ہے نا وہ فیسز ہیں اسکولس کی اس وقت. ٹھیک ہے. لیکن جاوید اقبال صاحب بات یہاں پر بھی آتی ہے کہ ٹیچرز کی جانب سے بھی یونینز بنا دی گئی ہیں جو اپنے احتجاج کے لیے تدریسی عمل معطل کر دیتی ہیں, اپنے مطالبات کے لیے جو ہے وہ بچوں کے اوپر اس کا برڈن آ جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے تعلیم نہیں ہوگی, پراپر لیکچرز نہیں ہوں گے, تو پھر ڈیفینیٹلی بچوں کے اوپر آخر میں تعلیم کا پریشر آ جائے گا. لیکن واضح طور پر کسی یونیورسٹی میں
ٹیچرز کے حوالے سے یا ٹیچرز کی جانب سے جن مسائل کا سامنا بچوں کو ہے ان کے سدباب کے لیے کوئی ایسا محکمہ یا کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ نہیں بنایا جاتا کہ جہاں پر جا کے آپ ٹیچر کے حوالے سے بھی کمپلین کر سکیں کہ اس ٹیچر سے مجھے یہ مسئلہ ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیں اس کو ایسا ہم سمجھ لیتے ہیں، جنرلائز کر لیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہر یونیورسٹی کے اندر ایک اپنا نظام موجود ہوتا ہے. اچھا. اور اس کو دیکھا بھی جاتا ہے. ایون HEC نے بہت حد تک اس پہ مختلف قسم کی پالیسیز کو یونیورسٹیز کو دیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ مختلف کمیٹیز بنی ہیں، مختلف فورم بنے ہوئے ہیں. اس وقت تو یونیورسٹیز کے ساتھ پاکستان جو پرائم منسٹر پورٹل ہے وہ بھی لنک ہے. اور وہاں پر بھی جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں اپنے مسائل دیکھتے ہیں اور وہاں پر لکھتے ہیں، اس کا جواب یونیورسٹی سے مانگا جاتا ہے اور اس کی باقاعدہ رپورٹ دی جاتی ہے کہ کتنے میٹر پینڈنگ ہے. تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ایسا چیز نہیں ہے. ہاں اگر کوئی بھی ادارہ ہے اس کے اندر سسٹم ہونا چاہیے. جیسے آپ پہلے بات کر رہے تھے یونینز کے حوالے سے، تو میرا دیکھیں اس حوالے سے ایک موقف ہے، یقیناً دوسرے سے اختلاف کر سکتے ہیں، کہ تعلیمی اداروں کو کسی بھی یونین سے پاک ہونا چاہیے، چاہے وہ سیاسی ہو چاہے وہ مذہبی ہو. اسٹوڈنٹس وہاں ایجوکیشن کے لیے جاتے ہیں، تمام جو لوگ اس میں ملوث ہیں، اس پورے کردار ہے جن کا، چاہے وہ اساتذہ ہیں، چاہے وہ ایڈمنسٹریشن ہے، چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں، ان تمام جاتے ہیں وہاں پر ایجوکیشن کے حوالے سے. تو ایجوکیشن کی جتنی ایکٹیویٹیز ہیں وہاں ہونی چاہیے، مگر ایک ایکسٹرنل انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے. صحیح. یہ تبھی جا کے گرو کرے گا. اس سے کیا ہوگا، اگر کسی کو کوئی شوق ہے کسی بھی تنظیم میں، کسی بھی ایکٹیویٹی میں، چاہے پولیٹیکل ہو یا ریلیجیس ہو، ادارے سے ہٹ کے مختلف ادارے بنے ہوئے ہیں. جیسے مجھے اگر نماز پڑھنی ہوتی ہے یا کسی چیز میں جانا ہوتا ہے تو مسجد موجود ہے. بالکل اسی طرح سیاسی پارٹیز کے دفاتر موجود ہیں، وہاں جا کر وہ ٹریننگ لے سکتا ہے، وہاں جا کے پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے. NGOs موجود ہیں جہاں پر جا کے وہ اپنا جو اس کے پاس ٹائم ہے، جو اس کے پاس انرجی ہے، وہ لگا سکتا ہے. مگر ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی جگہ گئے ہوں ایجوکیشن لینے کے لیے اور وہاں آپ پولیٹیکل چیزوں کو سٹارٹ کر دیں. اس سے کیا ہوگا، پھر چیزیں مکس اپ ہو جائیں گی، پھر غلط فہمیاں پیدا ہوں گی اور ایک پریشر آئے گا، تو جو ریئلٹی ہے وہ اس کے ساتھ یہ زیادتی ہو جائے گی. اچھا جاوید اقبال صاحب، اب ذرا آگے بڑھیں گے اور اب کچھ بات کریں گے ذرا اس حوالے سے کہ اسکالرشپس جو دی جاتی ہیں یونیورسٹیز کے اندر، اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے. کیا جو اوور آل یونیورسٹیز کی اگر میں بات کروں تو یونیورسٹیز کی جانب سے جو اسکالرشپ دی جا رہی ہیں وہ ملک میں غربت کی شرح کو دیکھتے ہوئے کافی ہیں؟ دیکھیں کافی تو نہیں ہے جی. اس میں دو ایشوز ہیں کہ ایک تو کافی نہیں ہے کیونکہ ہمارا، میں نے کہا نا، پہلا بنیادی مسئلہ ہی غربت ہے. صحیح. ایجوکیشن ہمارا اصل میں سیکنڈری ہونا نہیں چاہیے، مگر اس وقت سیکنڈری ایشو ہے ہمارا، یا لوگوں کے ذہن میں. پہلا ان کا ہے کہ ان کی جو ڈیلی ایکسپینس ہے وہ کیسے وہ بیئر کریں. بالکل ایسا ہی. اور اس کا میں نے پھر کہا، پھر وہ پہلے والے پوائنٹ پہ آ جاؤں گا کہ ان کو اس کا حل یہ سوچنا چاہیے تھا کہ انکم کو بڑھایا جائے، اس کے لیے فنی تعلیم حاصل کی جائے. مگر ہم سب لوگ ایک ہی ہائر ایجوکیشن میں چلے گئے ہیں جو یقیناً کسی کے پاس انکم ہونے کے بعد ہونی چاہیے. اس کو فنی تعلیم یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ فنی تعلیم حاصل کرے گا تو وہ جاب پہ لگ جائے گا، کچھ کام کرنا شروع کرے گا، چاہے وہ ہوم بیسڈ ہی کیوں نہ ہو، تو پھر اس کے بعد انکم آ جائے گی تو یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا. لیکن اگر دیکھا جائے کہ یہ سارے لوگ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ بھائی اسکالرشپ کا ایشو ہے، تو اس وقت HEC اسکالرشپ آفر کر رہا ہے، مختلف ادارے اسکالرشپ آفر کر رہے ہیں. اس کے علاوہ فارن فنڈنگ بھی موجود ہے مختلف ممالک سے. ایون یہاں تک کہ 100% فری ٹیوشن فیس کے ساتھ مختلف ممالک کے پروگرامز موجود ہیں. مسئلہ اس میں بنیادی یہی ہے کہ یہ انفارمیشن، یہ تمام چیزیں پبلک کو معلوم نہیں ہے یا پبلک ان پہ توجہ نہیں دیتی ہے. آج کے انٹرنیٹ کے دور میں یہ تمام چیزیں انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں، آپ وہاں سے یہ دیکھ سکتے ہیں. جیسے مختلف ممالک کے پروگرامز ہیں، امریکنز پروگرام موجود ہیں، جرمن پروگرام موجود ہیں، ایون چائنا ہمارے ساتھ بہت، اس وقت چائنا میں بہت سارے ایسے میرے کولیگز ہیں جو چائنا سے PhD کر کے آئے ہیں اور ان کی PhD 100% فری تھی. ایون وہاں ان کو لیونگ ایکسپینس بھی دیا جا رہا تھا. تو ایسی صورتحال میں ہمارے لیے یہ پروگرام زیادہ لوکیٹیو ہے کہ ہم ان کو توجہ دیں، کیونکہ ایک جیسے آپ نے سٹارٹ پہ کہا کہ وہ ہمارے ہاں غربت کا مسئلہ ہے اور ہم اتنی ہیوج جو ہے نا انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے ایجوکیشن کے اوپر. تو ہمیں وہ تمام ذرائع استعمال کرنے چاہیے اسکالرشپ کے جو دوسروں نے ہمیں پرووائڈ کیے ہیں. ہمارے بہت سے اسلامک کنٹریز ہیں جو ہمیں اسکالرشپ آفر کرتے ہیں، مگر یہ یا تو انٹرنیٹ پہ رہ جاتی ہیں یا HEC لیول پہ رہ جاتی ہیں، اور وہ ہوتی ہیں پبلک میں جاتی ہیں، مگر پبلک کیونکہ ان سورس آف انفارمیشن کی جو سورسز ہیں ان تک پہنچتی نہیں ہے یا وہ توجہ نہیں دیتی ہے. مطلب ہمارا ایک جنرلائز کنسیپٹ ہے، ہم جنرل انداز سے لائف گزارتے ہیں، مگر ہم شاید جس دور میں داخل ہو گئے اب ہمیں ہر چیز کو بغور دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے جاوید اقبال صاحب، انڈس یونیورسٹی ایک بہت بڑا نام ہے، انڈس یونیورسٹی اس میں اپنا کردار کس طرح ادا کر رہا ہے، یہ بھی ذرا کلیئر کر دیں ہمارے ناظرین کو.
دیکھیں ہم نے ایک بہت اچھا پروگرام آفر کیا ہے اور اس حوالے سے ہم نے اس کو ایڈورٹائز بھی کیا ہے اور مختلف اداروں میں اس کے لیے ہم نے خطوط بھی لکھے ہیں. اور آج کے پروگرام میں چانسلر مسٹر خالد امین صاحب نے آنا تھا جو یقیناً وہ نہیں کسی وجہ سے مصروفیت کے آ سکے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ خود اس پروگرام کو اناؤنس کریں. انشاءاللہ بہت جلد وہ اس پروگرام کو اناؤنس کریں گے. ایک لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی کون کہاں سے؟ ماجد آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آگے بڑھیے گا, لائن میں ڈسٹورشن ہے. جی تو وہ اس کو انشاءاللہ بہت جلد آفر کریں گے اور اناؤنس کریں گے کہ کیا پروگرام ہے ہمارا اوپنلی تمام یونیورسٹیز تمام اداروں کے لیے. ہم چاہتے ہیں کہ جس حد تک بھی ایجوکیشن کو ہم سپورٹ کر سکیں, جو ملکی حالات ہیں, جو ہمارے یہاں غربت کا ایک تناسب بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ایجوکیشن کا جو ریشو ہے وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے, تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس چیز کو تھوڑا سپورٹ کیا جائے گورنمنٹ کے ساتھ بھی, تاکہ لوگ پڑھ سکیں, لوگوں کو مختلف مواقع میسر آ سکیں. اس کے علاوہ ہمارے فورم سے مختلف قسم کی جو باہر سے آ رہی ہیں اسکالرشپ وہ بھی ہم آفر کرتے رہتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو, جہاں جابس کے ہمارا پورا ایک ڈپارٹمنٹ موجود ہے جو بچوں کو فوری طور پر گریجویشن کے بعد جاب بھی پرووائڈ کرتا ہے. لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی کون سا آپ کہاں سے؟ ہلو کیا کہنا چاہیں گے بتائیے. میں آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا علی کہ آپ میٹرو ایجوکیشن گائیڈ کے حوالے سے بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں. دوسرا اپنا جاوید اقبال صاحب کو میں سلام پیش کروں گا. اور میرا سوال یہ ہے کہ جو ملک کے اندر یکساں تعلیمی نظام کے حوالے سے کہ بہت مشکلات کا سامنا ہے تعلیمی نظام کے, اور دوسرا اسکالرشپ کے حوالے سے, ایک تو ویسے پاکستان کی ایجوکیشن کے اندر اسکالرشپ کا بہت بڑا فقدان ہے. یہاں ایجوکیشن کے اندر سسٹم کے اندر ہمارے بہت اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو اسکالرشپ نہیں ملتی ہیں. اور دوسرا یہ کہ اسکالرشپ کے لیے آسانیاں بھی پیدا نہیں کی جاتی ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جانب سے. تو اس بارے میں سر جاوید اقبال صاحب کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جی سر. سر دیکھیں ایچ ای سی کا جو فورم ہے وہ ایک یقیناً گورنمنٹ کا فورم ضرور ہے, مگر ان کے ہاں کچھ کرائٹیریاز بھی ہوتے ہیں. یقیناً ان کی پوری پبلک کو جب وہ کیٹر کرنا ہوتا ہے تو آپ کو کوئی اصول ضابطہ بنانا پڑتا ہے. صحیح. میں یقیناً ایچ ای سی کے لیول پہ یا ان کے بیہاف پہ تو نہیں کچھ کہہ سکتا جو سوال میں انہوں نے کہا کہ ایچ ای سی کے, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان کا کرائٹیریا بہت واضح ہے. وہ ہر اسکالرشپ کے اندر یہ مینشن کرتے ہیں کہ کون اس کے لیے ایلیجیبل ہے. آپ ایلیجیبلٹی دیکھیں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایلیجیبل ہیں تو آپ اپلائی کریں, لیکن اگر آپ کو پہلے سے ہی لگ رہا ہے کہ آپ ایلیجیبل نہیں اور آپ وہاں اپلائی کرتے ہیں اور وہاں سے اگر ناکامی ہوتی ہے تو یقیناً اس سے آپ کی وہ فیلنگز ہرٹ ہوتی ہیں. لیکن ایک سوال بنتا ہے, میں ضرور کروں گا آپ سے, لیکن ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے. ایک بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. مزید اسکالرشپ کے حوالے سے بات ہوگی اور ہمارا نمبر اس وقت آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. اس پہ آپ ہمیں لائیو کال کر کے جاوید اقبال صاحب سے اسکالرشپ کے حوالے سے, تعلیمی نظام کے حوالے سے, اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے سوالات کر سکتے ہیں. ایک بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. جاوید اقبال صاحب, سوال یہاں پر یہ بنتا ہے آپ سے کہ جو اسکالرشپس کی بات کی جاتی ہے نجی یونیورسٹیز کے اندر بڑے پیمانے پر, لیکن اس میں بھی کچھ نہ کچھ فیوریٹزم دکھا دیا جاتا ہے انتظامیہ کی جانب سے, یا پھر شاید ان کے اوپر کسی سیاسی, سماجی یا کسی بھی طرح کا دباؤ ان کے اوپر ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ایک بچہ جو کہ ایلیجیبل ہے اس کو اسکالرشپ نہیں دی جاتی, کسی اور کو دے دی جاتی ہے. اس طرح کا دباؤ رہتا ہوگا؟ دیکھیں نہیں, ایسا شاید نہیں ہوا, کیونکہ وجہ ہے کہ لوگوں کا کنسیپٹ تھوڑا سا نا ڈبل ہو جاتا ہے گورنمنٹ یونیورسٹیز کے حوالے سے اور پرائیویٹ یونیورسٹی کے حوالے سے. جی. گورنمنٹ جتنی بھی فنڈنگ ہیں اسکالرشپس ہیں وہ گورنمنٹ کے پروسیجر کے تحت ہو رہی ہوتی ہیں, اور وہاں اسکالرشپ اور میرٹ اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. جبکہ میرے اپنے ذاتی جو میرا چیزیں ہیں اس کے حساب سے پرائیویٹ یونیورسٹیز کے جو فنڈنگز ہیں یا پرائیویٹ یونیورسٹیز کے جو بجٹنگ ہے وہ پرائیویٹ یونیورسٹی کے اپنے ثوابدید پر ہے. مطلب اس میں حکومت کا کردار نہیں ہے, حکومت تعاون کیوں نہیں کر رہی سر؟ بس انہوں نے ایک تو ہیئر لائن کر دی ہے کہ ایک پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں جن کا سارا ایکسپینس پرائیویٹ یونیورسٹی نے خود برداشت کرنا ہے. اس کے جتنا بھی میکینزم کو چلانا ہے, اس کی اسکالرشپ دینی ہے نہیں دینی ہے, کیا کرنا ہے, وہ خود ان کو کرنا ہے اور وہ خود ہی اس کے رسپانسیبل ہے. لیکن گورنمنٹ کی اپنی یونیورسٹی جو ایک بہت بڑے پیمانے پہ بنی ہوئی ہیں, ان کے پاس ساری چیزیں فیسلٹیز ہیں, مگر وہ ساری صحیح سے یوٹیلائز نہیں ہو پا رہی. وہاں فنڈنگ بھی دی جاتی ہے, وہاں ڈپارٹمنٹس کو
سب چیزیں پرووائڈ بھی کی جاتی ہیں، مگر کیونکہ وہاں میں نے کہا نا وہاں پہ وہ کوئی اس کی کیئر کا سسٹم موجود نہیں ہے، پراپر کیئر کا موجود نہیں، جس کی وجہ سے وہ سارے ریسورسز ضائع ہو جاتے ہیں، اور اس کے لیے پھر ساتھ وہ بھی مسئلہ ہے جیسے آپ نے کہا کہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی انفلوئنس ہونے کی وجہ سے وہاں کی ٹاپ مینجمنٹ سے لے کر لوور مینجمنٹ تک ہر جگہ کچھ نہ کچھ ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو اس کو ٹریک لائن پہ چل نہیں رہنے دیتے. صحیح. اچھا جاوید اقبال صاحب یہ بھی بتا دیں سر کہ اس وقت جو تعلیمی نظام ہائر ایجوکیشن میں چل رہا ہے اس کے لحاظ سے بچوں کی تعداد زیادہ ہے یا پھر یونیورسٹیز کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ بچے جس یونیورسٹی میں چاہیں ایڈمیشن لے سکتے ہیں؟ ایک خاص دور کے بعد ماشاءاللہ بڑے شہروں کے اندر تو ابھی بہت ساری یونیورسٹیز ہیں، پرائیویٹ بھی ہیں، گورنمنٹ بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ تعلیمی ادارے کم ہیں. بس یہ ہے کہ لوگوں میں اتنی یا تو اکنامیکل سخت نہیں ہے کہ وہ جا سکیں یا پھر ان کے پاس وہ گائیڈنس نہیں ہے. ہمارے ہاں سب سے بڑا ایک ایشو یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں بنیادی طور پر کاؤنسلنگ نہیں ہے، یہ اسکول کے لیول پہ ہونی چاہیے تھی. پرائمری اسکول سے لے کر میٹرک کے لیول تک یہ تمام ٹائم جو ہے ایسا ہوتا ہے بچے کا جہاں اس کو موٹیویشن کی ضرورت ہے، اس کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے کہ وہ کیا بننا چاہتا ہے، تو اس کے لیے کون سے ذرائع ہیں، کم سے کم خرچے میں وہ کیسے وہ چیز اچیو کر سکتے ہیں. یہ چیز سرے سے دی نہیں جاتی. ہمارے بچے جب بیچلر کر لیتے ہیں تو پھر وہ آ کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اب مجھے کیا کرنا ہے. اور آپ دیکھ لیں جیسے ہمارے ہاں بے جوڑ شادیاں ہوتی ہیں، ایسے ہی ہمارے ہاں جابس کا بھی سلسلہ ہے کہ وہ بچہ انجینئر ہے مگر کسی میڈیا کمپنی میں کام کر رہا ہے اور اس کا ورک جو ہے بالکل ڈفرینٹ. والدین کا بھی کچھ کردار ہے نا، اگر بچہ جو ہے وہ جرنلسٹ بننا چاہتا ہے آپ اس کو پریشرائز کر کے بولے نہیں تمہیں انجینئر بننا ہے، لیکن تو اس کا دماغ وہیں لگا رہے گا. سر اب وہ نہیں دوڑ رہا. اب ایسا نہیں ہے، بہت کم یہ کیسز میرے پاس بھی آتے ہیں، بہت کم کیسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. والدین جو ہے اتنا زیادہ انٹرفیئر نہیں کرتے، بلکہ والدین میں نے کہا نا 20 ایئرز پرانے ایجوکیٹڈ سسٹم وہ ہیں، وہ ان کو اب اتنی چیزوں کا اندازہ نہیں ہے. یہ ٹیچر کو اپ گریڈ کرنا پڑے گا. ٹیچر کے لیول پہ ہر اسکول اور ہر کالج اور یونیورسٹی کے اندر کاؤنسلنگ کا جو سیشنز کرنے پڑیں گے تو بچوں کو اویئرنیس ملے گی کہ ہمیں کون سے وہ مواقع ہیں جو موجود ہیں ہمارے لیے، جو بہت کم کاسٹ میں ہیں، جو بیرونی ممالک میں اویلیبل ہیں، جو HEC پرووائڈ کر رہا ہے. تب جا کر یہ چیزیں ٹھیک ہو پائیں گی کہ بچے خود سے دیکھیں آپ کسی کو بھی کوئی چیز گھر جا کے نہیں دے سکتے. اس کا طریقہ یہی ہے کہ پبلکلی اناؤنس کر دیا جائے، اس کی ٹریننگ کر دی جائے، اس کی انفارمیشن پھیلا دی جائے تاکہ جس کو جو موقع چاہیے اس میں وہ پارٹیسپیٹ کر سکے. ایک لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی کون صاحبہ کہاں سے بتائیے گا، کیا کہنا چاہیں گی؟ جی میں ہما بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی بتائیے گا کیا کہنا چاہیں گے؟ مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ یہ اسکالرشپ یہ کتنی جگہ اپلائی کیا ہے، ویسے اگر یونیورسٹیز میں نہ ہو ویسے اگر اپلائی کیا جائے تو کس طریقے سے کیا جاتا ہے. تو دوسری بات یہ کہ مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ ایوننگ کے تعلیم کے حوالے سے کہ ایوننگ میں مطلب یونیورسٹیز میں کلاسز تو شروع کر دیتے ہیں لیکن پڑھائی نہیں ہوتی بالکل بھی. تو مطلب اگر کسی نے اپنی مجبوری کے تحت کہ صبح میں بچہ جاب کرتا ہے، شام میں ایوننگ میں ایڈمیشن کروا دیا ہے تو لیکن بالکل بھی کلاسز نہیں ہوتی. خاص طور پہ یہ کراچی یونیورسٹی میں یہ بالکل بھی کلاسز نہیں ہو رہی ہے، نہیں پڑھائی وغیرہ بالکل بھی نہیں ہو رہی ہے. تو مطلب فیسز وغیرہ تو وہی لی جاتی ہے لیکن بالکل پڑھائی پہ توجہ نہیں دی جا رہی ہے. اس طرف بھی ذرا کچھ مطلب دھیان. بہت شکریہ محمد صاحبہ آپ نے کال کی. جی جاوید اقبال صاحب. دیکھیں جہاں میم نے کہا کہ یہ ایوننگ کلاسز کے بعد دیکھیں ایوننگ کلاسز تو پروگرام پراپر ہی چل رہے ہوتے ہیں جہاں جس نے بھی کہیں آفر کیا ہے، لیکن دیکھنا یہ بات ہے کہ جہاں پرابلم آپ کو آ رہا ہے وہ اس سے ریلیونٹ پرسن سے بات نہیں کی جاتی. ہمارے ہاں ایک چیز یہ بھی ڈیولپ ہو گئی ہے کہ ہر چیز سے ہم خوفزدہ رہتے ہیں یا کنفیوز رہتے ہیں. اگر ہمیں کوئی مسئلہ پولیس سے ہے تو ہم پولیس کے آفیشل سے بات ہی نہیں کرتے. ہمیں ایجوکیشن کسی ادارے سے کوئی مسئلہ ہے تو ہم ایجوکیشن ادارے کے کسی سینئر سے بات ہی نہیں کرتے. آپ دیکھیں میڈیا کا دور ہے، آج کسی بھی سسٹم پہ کوئی ایشو آتا ہے تو میڈیا میں آتا ہے تو فوراً حل ہو جاتا ہے. وہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ اویئرنیس پھیل جاتی ہے، وہ ایک پریشر ڈیولپ ہو جاتا ہے. اگر کوئی یونیورسٹی یا کوئی ادارہ شام کی کلاسز میں نہیں کر پا رہا کسی چیز کو تو آپ ان کے سینئر سے اس ادارے کے اندر جو لوگ اس کو چلا رہے ہیں ان سے بات کریں. آئی تھنک یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. رہی بات اسکالرشپ کو کہ کہاں سے اپلائی کریں تو دیکھیں انٹرنیٹ پہ بہت ساری چیزیں ہیں. مختلف ممالک جیسے چائنا ہے اس مختلف یونیورسٹیز ہیں، ان کی ویب سائٹس ہیں. جرمن یونیورسٹیز ہیں، ان کی ویب سائٹ ہیں. اور امریکن فل برائٹ پروگرام ہے اور بہت سارے پروگرامز ہیں جو پاکستان میں بھی آفر ہوتے ہیں اور مختلف HEC کے فورم سے ہی آفر ہوتے ہیں. دو ہی طریقے ہوتے ہیں، یا تو آپ اوپن آفر کر دیں اس میں اپلائی کر دیں یا آپ HEC کے تھرو کر دیں. HEC کے تھرو آپ اپلائی کریں گے تو اس میں یہ مسئلہ ہے کہ اس کے کچھ کرائٹیریاز ہیں. اگر آپ اس پہ نہیں آتے تو وہ آپ کو فارم آپ کا آگے فارورڈ نہیں ہوتا، آپ رہ جاتے ہیں. لیکن اوپن بھی اویلیبل ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اس میں کسی پرچی کی ضرورت نہیں ہے. ہزاروں اسٹوڈنٹس ہیں جو جا رہے ہیں اس وقت.
اس وقت کینیڈا کی گورنمنٹ نے پاکستان کے لیے فرسٹ ٹائم آفر کیا ہے اسٹوڈنٹس پروگرام, تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں. ایون 12th کلاس کے گریڈ کے اسٹوڈنٹ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس وقت. ٹھیک ہے, ان کو کچھ بینیفٹس نہیں ہیں مگر وہ کر سکتے ہیں. بیچلر اور ماسٹر پروگرام بھی کر سکتے ہیں. اسکالرشپ میں چائنا میں بہت اسکالرشپ اویلیبل ہیں پاکستانیوں کے لیے اسپیشلی, کیونکہ پاکستان کے ساتھ سی پیک ہونے کے بعد وہاں پر اویلیبلٹی ہے. اس وقت انڈس یونیورسٹی کے چانسلر خالد امین صاحب ہمیں ٹیلی فون کال پر جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ خالد صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. بتائیے گا سر, کیا کہنا چاہیں گے انڈس یونیورسٹی کے حوالے سے؟ میں تو یہ بتانا چاہوں گا کہ کسی بھی بچے کو جو آپ کے چینل سے یہ بات سن رہا ہو کہ اسے انڈر گریجویٹ پروگرام میں کسی قسم کی بھی اسکالرشپ میں جو نیو انٹیک ہو رہی ہے اب, یعنی آج سے میٹرو ٹی وی اور ہم چونکہ ایک ہیں تو میٹرو ٹی وی اور ہم مل کے انڈر گریجویٹ پروگرام میں جس کو پرابلم ہو رہی ہے وہ ہمارے رجسٹرار سے رابطہ کر لیں, اگر یہ میسج پہنچا دیں یا بات کر لیں جو آپ کو ٹھیک لگے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. یہ اناؤنسمنٹ کی گئی ہے, یہ بریکنگ نیوز دی گئی ہے اس وقت خالد امین صاحب کی جانب سے کہ انڈر گریجویٹ جو بچے اپنی تعلیم کو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں وہ رابطہ کریں. ان کی تعلیم کے تمام تر معاملات, ان کو اسکالرشپ پرووائڈ کی جائیں گی انڈس یونیورسٹی کی جانب سے, اور واضح طور پر ان کے تعلیم کے جتنے معاملات ہیں ان کو انڈر کور ہی رکھا جائے گا. مطلب اس کی تشہیر نہیں کی جائے گی کہ اس بچے کو ہم نے پڑھایا ہے. اس بچے کے لیے اسکالرشپ کی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ انڈس یونیورسٹی کے چانسلر خالد امین صاحب کی جانب سے دی گئی ہے. جی جاوید اقبال صاحب, کیا کہنا پسند کریں جی کس حوالے سے؟ مطلب اب آپ ذرا کلیئر کھل کے بات کر لیں کہ اس وقت جو جتنے یہ اسکالرشپس دی جائیں گی ان میں بچے کس طرح آپ لوگوں سے رابطہ کر سکتے ہیں اور کس طرح وہ اسکالرشپ کے معاملات دیکھ سکتے ہیں؟ دونوں طریقے اویلیبل ہیں. اگر وہ بچے یونیورسٹی آتے ہیں اور ہمارے آفس جو ایڈمیشن آفس ہے اس کے رابطہ کرتے ہیں تو اس کا پروسیجر موجود ہے, وہ بالکل آ سکتے ہیں. ہم سنڈے کو بھی اوپن ہوتے ہیں. لیکن ہمارا جو ویب سائٹ ہے indus.edu.pk, اس کے اوپر جو ہے اپلائی آن لائن کے نام سے ایک ٹیب موجود ہے فرنٹ پیج پر ہی. اس کے تھرو آپ ہمارے جو سسٹم ہے اس میں بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں. آپ اپنا ای میل اور اپنا نمبر اس میں چھوڑ دیں, سیو کر دیں, وہ باقاعدہ آپ کو ایک میسج ریسیو ہو جائے گا کہ یہ آپ کا کیوری ہمیں مل گئی ہے. تو ہمارا جو سٹاف ہے وہ آپ کو فون کال کے تھرو, ای میل کے تھرو رابطہ کر لے گا اور آپ کے تمام جو چیزیں ہیں وہ اس کو ہینڈل کر لے گا. اچھا جاوید اقبال صاحب, کرائیٹیریا کیا ہوگا اسکالرشپ کی ڈسٹریبیوشن؟ آف کورس یہ تو میرٹ ہی ہوگا کہ وہ کس لیول پہ ہے, اس کی ایجوکیشن کیا ہے. سب سے بنیادی چیز ہے اس کی ایلیجیبلٹی, کہ کیا وہ اس پروگرام کے لیے ایچ ای سی کا جو دیا ہوا کرائیٹیریا اس کے مطابق ایلیجیبل ہے بھی کہ نہیں. کیونکہ اس کے کچھ رولز ہیں, جیسے انجینئرنگ پروگرام اس وقت چل رہا ہے اس کے اپنے کچھ رولز ہیں, دوسرے پروگرامز ہیں یا بزنس کے پروگرامز ہیں اس کے اپنے کچھ کرائیٹیریاز ہیں. کوئی خاص قسم کی ایجوکیشن ہے کہ اس نے انٹر کس میں کیا ہو, اس نے بیچلر کس چیز میں کیا ہو, اور اس کی کیا لیول آف ایجوکیشن کیا ہے, 16 ایئرز ہے 14 ایئرز ہے. اسی حساب سے ایچ ای سی کے وہ کرائیٹیریا پوری یونیورسٹیز, تمام یونیورسٹیز کے لیے سیم ہے. تو اسی کو ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں. پہلے وہ ایلیجیبل ہونا چاہیے, پھر اس کی جو بھی میرٹ لسٹ ہماری بنتی ہے, ہمارے پاس جو بھی فنڈز اویلیبل ہیں اسی کے حساب سے ہم فیصلہ کریں گے. اور یہ اوپن ہوگا, اس میں کسی بھی انفلوئنس کی ضرورت نہیں ہے. انڈس نے ہمیشہ عوامی ایک ڈیسیژن لیے ہیں اور عوام کی خدمت ہمیشہ سے کی ہے. اس میں کسی بھی پرسن کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہمیں فون کالز کرے یا کسی کے انفلوئنس کرائے. وہ اوپنلی اپلائی کر سکتے ہیں. ہمارے تمام بچے اس شہر کے یا اس شہر کے باہر, حیدرآباد یا دوسرے علاقوں کے, کہیں بھی پاکستان کے کسی علاقے سے بھی ہوں, ہمارے لیے برابر ہیں. وہ پورا پاکستان, ہم انڈس ایک پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا ہے, ایک پاکستانی ادارہ ہے, تو تمام پاکستان کے بچوں کے لیے ہمیشہ ہم اوپن ہیں. اچھا, ایک اور لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی کون, کہاں سے, بتائیے گا کیا پوچھنا چاہیں گے؟ لائن ڈراپ ہو گئی ہے. جاوید اقبال صاحب ذرا کلیئر کر دیجیے گا. سر جی بہت سارے معاملات یہاں پر ایسے بھی دیکھنے میں آتے ہیں کہ لوگ صرف نام سن کے بھی جو ہے وہ اپلائی نہیں کرتے, کہ ہو سکتا ہے اسکالرشپ خالی پڑھائی کے معاملے میں ہو اور دیگر چیزوں کے جو چارجز ہیں وہ ان کو جمع کرانے پڑے. کلیئر کر دیجیے گا سر, کتنی تعداد میں آپ لوگ جو ہے وہ اسکالرشپ دینے والے ہیں مستقبل کے اندر؟ دیکھیں ہمارے پاس مختلف پروگرامز میں کچھ سیٹس بھی ہے, لمیٹیشنز ہوتی ہے, اس کو ہم دیکھیں گے. میں نے کہا نا جتنے لوگ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں ہم سب کو کرتے ہیں سپورٹ. اگر وہ اس کے لیے ایلیجیبل نہیں ہوتا تو ہم آلٹرنیٹو پروگرامز بھی ان کو دیتے ہیں کہ آپ اس پروگرام کے لیے, کیونکہ قانونی طور پہ ایلیجیبل نہیں ہے, تو آپ دوسرے پروگرام جوائن کر لیں. اگر بچہ اس کی پرسنٹیج لو ہے, کسی انجینئرنگ پروگرام کے لیے وہ ایلیجیبل نہیں ہے, تو ہم اسے بزنس یا فائن آرٹس یا فیشن, انٹیریئر ڈیزائننگ کے پروگرام بھی ہم اس پر چلا رہے ہیں. انڈس اس وقت تقریباً 3-4 پروگرام چلا رہا ہے جس میں انٹیریئر ڈیزائننگ ہے, فیشن ڈیزائننگ ہے, ٹیکسٹائل ڈیزائننگ کے بیچلر پروگرامز ہیں ایچ ای سی لیول پہ.
بزنس میں BBA اور MBA پروگرام ہم چلا رہے ہیں. انجینئرنگ میں ہم BE الیکٹریکل انجینئرنگ چلا رہے ہیں پاور الیکٹرانکس کے اندر. اس کے ساتھ ہم ہیلتھ اینڈ میڈیکل میں ہم DPT پروگرام چل رہے ہیں, ڈاکٹر آف فزیکل تھراپی, جو 5 ایئر پروگرام ہے اس وقت, اور HEC اس کو ڈاکٹر نیمی کلچر کے ساتھ الاؤ بھی کرتا ہے. تو اس طرح کے ہم پروگرام بھی رن کر رہے ہیں. سائنسز میں ہم الیکٹرانک, الیکٹریکل, میکینیکل, BTech پروگرام بھی ہم رن کرتے ہیں, وہ ایوننگ پروگرام ہے اس وقت ہمارا. ساتھ CS میں ہم کمپیوٹر سائنس اور سافٹ ویئر انجینئرنگ پروگرام بھی رن کر رہے ہیں. یہ سارے اویلیبلٹی ہمارے پاس ہے. کوئی بھی اسٹوڈنٹ ان تمام ایریاز میں اگر چاہتا ہے تو وہ اپلائی کر سکتا ہے. انڈس واحد یونیورسٹی ہے اس وقت ہماری, جس میں کمپیوٹرائز سسٹم ہم نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے. ہمارا ایڈمیشن سے لے کر اور ڈگری پروسیس تمام کمپیوٹرائز ہے. اس میں ہیومن انٹریکشن کم سے کم ہے. ایسا نہیں, تمام ہمارا جو ڈیٹا ہے اسٹوڈنٹ کا وہ اسٹوڈنٹ کے پیرنٹس کو اور اسٹوڈنٹ کو گھر پہ اویلیبل ہے. وہ اس نے کیا فیس سبمٹ کی ہے, اس کے کیا گریڈز ہیں, وہ کون سے پروگرام میں رجسٹر ہے, اس کا کون سا ٹیچر کب کلاس لیتا ہے, کس روم میں کلاس ہوتی ہے, یہ ساری چیزیں ہماری کمپیوٹرائز ہیں. اور پیرنٹس کو یہ مسئلہ نہیں ہے, وہ آن لائن کمپلین کر سکتے ہیں. اس کو کسی بھی لیول پہ اگر کوئی چیز ہمیں لگتی ہے ان کو کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے یا ان کو سمجھ نہیں آ رہی تو رابطہ کر سکتے ہیں. ہماری فون لائنز ہیں, ہمارا ای میل اویلیبل ہے, ہمارا واٹس ایپ اویلیبل ہے. صحیح. اچھا جاوید اقبال صاحب, یہ بتا دیجیے کہ اتنا وسیع پیمانے پر کام کر رہے ہیں آپ لوگ, اور اتنا بہترین کام جو کہ وقت کی اور نظام کی اہم ضرورت ہے, حکومت کی جانب سے کسی قسم کی سپورٹ کا کوئی کانٹیکٹ کیا گیا ہو یا کوئی اعلان کیا گیا ہو؟ دیکھیں, اس میں یہ ہے کہ ہمارے جو چانسلر صاحب خالد امین صاحب ہیں بہت ڈائنامک پرسنالٹی ہیں, اور ان کے ماشاءاللہ تمام اداروں سے اچھے روابط ہیں. جی. ہمیں کسی بھی ادارے سے کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہے. ہم جہاں بھی کانٹیکٹ کرتے ہیں, ہمارا جو بھی لیگل ایشوز ہوتے ہیں وہ لیگل طریقے سے حل ہوتے ہیں. ایسا نہیں, کیونکہ ہم پرائیویٹ ادارہ ہیں اور پرائیویٹ ادارہ اپنے ہی ایکسپنس سے چلتا ہے. تو ہم اپنے ہی ریسورسز میں یہ تمام چیزیں پرووائڈ کر رہے ہیں. ہماری اسکالرشپ ہو گئی یا ہمارے ایجوکیشنل ایکسپنس ہو گئے, یہ تمام ہم خود برداشت کرتے ہیں, ہمیں خود ہی ایک وہ کرنا پڑتا ہے. تو اس حوالے سے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کیا ہے اور کون ہے, لیکن ہمیں کسی بھی ادارے سے ایسی کوئی شکایت نہیں ہے یا ایسی کوئی پرابلم اس وقت ابھی تک نہیں ہے. دونوں طرف ہمیں, چاہے وہ HEC وفاقی ہو یا سندھ ہو, ہمیں ہر طرح کی جو ہے وہ اسسٹنس وہ پرووائڈ کرتے ہیں. صحیح. چلیں ٹھیک ہے, ذرا کچھ بات ہو جائے سر, نظام تعلیم کی طرف ایک بار پھر آئیں گے. اسکالرشپ کے حوالے سے بہت بات ہو گئی, ایک بار پھر ذرا ایک لائیو کالر پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی, کون کہاں سے بات کریے گا, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بتائیے گا, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ کہ میں نے جو ہے گریجویشن کی تھی رشیا سے, اور ہمیں ڈگری ملی تھی MD کی. جی. جو کہ PMDC کو ریکگنائز نہیں کرتی, اس کو HEC اس کو ریکگنائز کرتی ہے ایز اے 16 ایئر ایجوکیشن. تو اب یہ میں نے پتا کرنا ہے کہ جو ابھی نیا ہیلتھ کمیشن بنا ہے اس کے اندر یکساں انہوں نے کہا کہ یہ پاکستانی گریجویٹ جو ہیں وہ بھی ایگزام دیں گے اور رشین گریجویٹ بھی ایگزام دیں گے. تو پتہ سوال یہ ہے کہ یہ ایگزام سیم ہوگا یا پھر الگ سے ہوگا, کہ جی یہ کیونکہ فارن ڈگری ان کے پاس ہے تو یہ الگ سے ایگزام دیں گے, اور یہ پاکستانی گریجویشن ہے تو یہ الگ سے ایگزام دیں گے. یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یہ دونوں ہیں تو پاکستانی لوگ جو ہے باہر جا رہے ہیں, پاکستان چھوڑ رہے ہیں, پاکستان آ رہے ہیں, ان کو ہم اتنی ہڈلس کر دیتے ہیں کہ 35 جو ہے سبجیکٹ کا ایگزام بولتے ہیں یہ کمبائن دیتے ہیں. پورے ورلڈ میں کہیں ایسا نہیں ہوتا. اکارڈنگ ٹو سلیبس ہوتا ہے, آپ کا ایک ایگزام ہوا, آپ نے وہ کلیئر کیا, اس کے پرسنٹیج ہوتی ہے. ان کا کوئی PMDC کا تو کوئی سسٹم ہی نہیں تھا. اچھا ہوا اللہ نے اس کو ختم کر دیا. اتنے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, یہ نہیں سوچتے کہ یہ ہمارے پاکستانی گریجویٹس ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ نے کال کی. جی سر بتائیے گا. جاوید اقبال, کچھ ان کے وائس مجھے اچھا کلیئر نہیں آئی. وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جتنے لوگ جو ہیں وہ باہر سے ڈگریاں لے کر آتے ہیں, ان کے حوالے سے یا NTS یا ہیلتھ کیئر کمیشن کے اندر جو امتحانات ہو رہے ہیں اس میں ان کو الگ بٹھایا جاتا ہے اور ان کے امتحانات الگ سطح پر لیے جاتے ہیں, اور جو پاکستانی گریجویٹس ہیں ان کے امتحانات الگ سطح پر دیے جاتے ہیں. یکساں نظام نہیں ہے اس معاملے کے اندر. دیکھیں, اس پہ کمنٹ کرنا مناسب نہیں ہے, مگر میں نے کہا کہ وہ جو چیز کہی نا وہی ایشو ہے ہمارے ہاں. جس ادارے سے کوئی ایشو ہے اس ادارے سے ڈائریکٹ بات کرنا مناسب نہیں سمجھا جاتا. پتہ نہیں کیا خوف ہے, ایسا نہیں ہے. آپ میں سمجھتا ہوں اب تک میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ کسی بھی پاکستانی ادارے سے اگر آپ اپنے
جو آپ کی لمیٹیشنز ہیں اس کے ساتھ اور تمام تہذیب اور تہذیب کے ساتھ آپ ان کے ساتھ رابطہ کریں. آپ چاہے وہ ای میل کا سورس استعمال کریں, فون کالز کا, وہ لوگ جب بھی ریسیو ہو جائے گی آپ کی کمپلین وہ جو ہے نا پراپر حل کرتے ہیں. میں یہاں ایک چھوٹا سا واقعی بتا دیتا ہوں. پچھلے دنوں ایک کچھ ایشو تھا تو پولیس سے رابطہ کیا میں نے, اور وہ مسئلے کو پولیس نے ایک ہی دن میں حل کر دیا. مگر میں نے ان کے شکریہ کے لیے ایک پوسٹ کیا جس میں نے ایک جو موصوف تھے ان کا مجھے فون کال جب آئی تو میں انڈرسٹینڈ نہیں کر پایا کہ وہ کس عہدے پر ہیں, اور میں نے وہ صرف عہدہ غلط لکھ دیا سوشل میڈیا پر. ان کے مجھے 4 کالز آئیں اور انہوں نے کہا سر یہ آپ پلیز چینج کر دیں. مطلب اثر ہوتا ہے. ہم اصل میں اس چیز کا شکار ہو چکے ہیں کہ ہم کسی اس آدمی سے بات نہیں کریں گے جس سے پرابلم ہے, باقی ہم پوری دنیا سے بات کریں گے, تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اب دیکھیں وہ ادارہ ہے, ان کا کیا کرائٹیریا ہے, وہ ایگزام کیوں سیپریٹ لیتے ہیں, وہ اس ادارے کو ہی جواب دینا چاہیے اور ان کو ان سے سوال انہیں سے کرنا چاہیے. ورنہ پبلکلی تو ہم وہ ہماری ایگزامپل بنی ہوئی ہے کہ یار وہ جو ایک آدمی جو ہے نا کچھ کام کر رہا ہوتا ہے گلی میں یا کچھ بھی ٹھیلا لگا دیتا ہے, وہ بھی سیاست پہ بات کر رہا ہوتا ہے. کرنے کو تو کوئی کی جاتی ہے, لیکن یہ مناسب نہیں ہوتا کہ کسی اور ادارے کے بہاف پر آپ کوئی جواب ایسا دیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے. جاوید اقبال صاحب یہی بتا دیجیے گا, یہ جو پرائم منسٹر پورٹل بنایا گیا ہے جس کے ذریعے آپ اپنے مسائل جو ہیں وہ پرائم منسٹر ہاؤس تک پہنچا سکتے ہیں, اس کا کتنا امپیکٹ پڑا ہے اس وقت ایجوکیشن سیکٹر کے اندر, کہ ایجوکیشن سیکٹر کی کمپلینز وہاں تک پہنچ رہی ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ وہ جو پورٹل ہے وہ کس طرح سے کام کر سکتا ہے, کیونکہ اتنی کمپلینز آ رہی ہیں پورے عوام کی, لوگ اپنے اگر گٹر بھی بند ہوگا تو اس کی بھی کمپلین وہاں پہ ڈال رہے ہیں, یہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں, تو کس طرح سے فالو کیا جا سکتا ہے اس کو؟ نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں اس وقت آئی ٹی کا دور ہے اور ہر طرح کے سافٹ ویئرز اویلیبل ہیں. وہ ایک اچھی کوشش ہے پرائم منسٹر پورٹل, وہ ڈسٹریبیوٹر ہے, ایجوکیشن سیکٹر کو انہوں نے الگ کیا ہے, ایچ ای سی کو اس کو دیکھ رہا ہے. اور ایسا نہیں ہے, ہمارے پاس بھی اگر کسی کمپلین آتی ہے تو ہم سیم ڈے پہ دیکھتے ہیں, اور باقاعدہ اس کے لیے انسٹرکشنز ہیں اور اس کی رپورٹنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے, اس کا ہم فیڈ بیک بھی دے رہے ہوتے ہیں. اچھی کوشش ہے, ہونا چاہیے, کیونکہ میں ابھی یہاں کسی کو اپنی کوئی ایشو ہو اور وہ اسلام آباد جائے یا وہ کسی وہاں سے اس شہر میں بھی ٹریول کرنا اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ ایچ ای سی کے آفس جائیں, تو ہر آدمی کے لیے مناسب نہیں. خواتین بھی اس میں ہیں, بچیاں بھی ہیں, تو یہ اچھی کوشش ہے کہ گھر بیٹھے آپ ایک مسئلے کو بیان کرتے ہیں, وہ آپ کی یونیورسٹی کے آفیشلس کو ملتا ہے, وہ ایک ڈسکس ہوتا ہے, اس کے کوئی بھی پازیٹیو سلوشن جو ہوتا ہے, جو اویلیبلٹی ہوتی ہے سلوشن کی, وہ ہم ان کو دیتے ہیں. یہ ہمارے ہاں بھی ہو رہا ہے, ہم بھی اس کو ویکلی دیکھ لے ہیں اور اس کی رپورٹنگ ہوتی ہے, ہم سے مانگی جاتی ہے. تو ایسا نہیں, بہت اچھی کوشش ہے. یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا, یہ ایچ ای سی کو ہی کر لینا چاہیے تھا. اگر پرائم منسٹر کے ہاؤس سے یا پرائم منسٹر آفس سے ہوا ہے تو بھی اپریشیٹیبل ہے. صحیح. اچھا جاوید اقبال صاحب آخر میں ذرا بتا دیجیے گا سر کہ اس وقت آپ لوگ انڈس یونیورسٹی کی اگر میں بات کروں تو انڈس یونیورسٹی نے ہمیشہ اسٹوڈنٹس کے بارے میں سوچا ہے. اسٹوڈنٹس وہاں جاتے ہوئے کمفرٹیبل ہوتے ہیں, فیسز انتہائی مناسب ہیں, اور اب اسکالرشپس کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے. کن مسائل کا سامنا سب سے زیادہ رہتا ہے؟ وہ جنرل کچھ چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیں ہر ادارے کو کہیں نہ کہیں ہوتا ہے, یہ دوسرے کسی بھی ادارے میں چلے جائیں تو مسائل ہوتے ہیں. اس وقت سب سے بڑا مسئلہ تو اکنامیکل ہے, پورے ملک کو ہے اور ہمیں بھی ہے اس وقت, کہ ہم فیسز کو نہیں بڑھا سکتے. یقیناً پبلک کی اتنی پاور نہیں ہے, اور ہمارے پاس جو لوگ کام کرتے ہیں ان کا جو بھی سیلریز تھی اب وہ آدھی رہ گئی ہے, کیونکہ جب آپ کو ایکسپینس بڑھ جاتے ہیں, آپ کے بجٹ, آپ ٹیکس بڑھ گیا ہے, تو سب کا ایکسپینس بھی بڑھ گیا, تو ان کی ایک خواہش ہوتی ہے. لیکن جاوید اقبال صاحب آپ کی اس بات سے مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ کوئی نجی یونیورسٹی کے کچھ کرتا دھرتا ہیں جو اس طرح کا سوچتے بھی ہیں. جی بالکل, ہمارے جو چانسلر صاحب ہیں وہ ہر لیول پہ سوچتے ہیں. وہ تو دن رات ہمیں یہ بھی گائیڈ کرتے ہیں کہ دیکھیں کہ جاب ہے, آپ بزنس کی بھی طرف سوچیں, چیزوں کو اس طرح سے موو کریں کہ آپ کے پاس بھی کچھ ہو, آپ کسی کو کچھ دے سکیں, کیونکہ اپر جو ہینڈ ہوتا ہے وہ زیادہ مناسب ہوتا ہے کہ آپ کسی کو کچھ دے رہے ہوتے ہیں. اگر آپ صرف جو نا اپنی ذات کا سوچیں گے, اور انہوں نے میں نے دیکھا ہے کہ وہ سارا دن مسلسل مصروف رہتے ہیں اور ہر لیول پہ بات کرتے ہیں. جے خان سے ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, جی بتائیے گا, لائن ڈراپ ہو گئی ہے. جی سر. تو وہ ہمیں ہر طرح کے گائیڈ کرتے ہیں, چاہے وہ ڈریسنگ سے لے کر, مطلب ہمارے لیے کہہ سکتے ہیں کہ ایک پورا پیکج ہے وہ ہمارے لیے, چاہے وہ مارکیٹنگ سے لے کر اور فائنینس تک, تمام چیزوں میں وہ ہر آدمی کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. اور ان سے میں نے یہ سیکھا ہے کہ آپ اپنے ریسورسز, جو اویلیبلٹی ریسورسز ہوتے ہیں, ان میں زندہ اگر ہم رہنا سیکھ لیں تو یہ غربت کا جو ہم روز رونا روتے ہیں. ڈی آئی خان سے ایک کالر تھے ہمارے ساتھ, انہوں نے سوال چھوڑا ہے کہ انہوں نے بی ایس سی کیا ہوا ہے, وہاں سے وہ اسکالرشپ چاہتے ہیں, تو ان کو کیا طریقہ کار اپنانا چاہیے؟
اب یہ دیکھنا تھا کہ بی ایس سی کس شعبے میں کیا ہوا ہے اور وہ آگے کیا ڈگری لینا چاہتے ہیں. اچھا یہ اگر وہ کلیئر ہو جائے تو بہت آسانی ہوگی. اگر وہ بی ایس سی کر کے ایم بی اے وغیرہ کرنا چاہتے ہیں جی تو یقیناً اس وقت اگر بی ایس سی 2 ایئرس کیا ہوا ہے تو وہ ایم بی اے جو نیا پالیسی ایچ ای سی کی آئی ہے, جو نئی اس وقت اسکیم آئی ہے, اس کے تحت وہ اب ان کو بیچلر 2 ایئرس کرنا پڑے گا, وہ ڈائریکٹ ماسٹرس نہیں کر سکیں گے. اچھا تو مطلب اس وقت جاوید اقبال صاحب پورے پاکستان سے لوگ آپ سے کانٹیکٹ کریں گے تو وہ یہاں پر آئیں گے بھی, ان کو دیگر مسائل کا بھی سامنا ہوگا, تو اسکالرشپ سے ان کو کس حد تک آسانی ہو سکتی ہے یہ ناظرین کو بتا دیجیے گا. دیکھیے اسکالرشپ ہم جو اپنے ریسورسز میں رہتے ہوئے کر سکتے ہیں ان کی ٹیوشن فیس کے حوالے سے کر سکتے ہیں. جی صحیح. باقی اس وقت جو جس لوکیشن پہ آپ جانتے ہیں انڈس یونیورسٹی ہے, ہمارے پاس ہاسٹل نہیں ہے, تو ہم ہاسٹل کی فیسلٹی تو ان کو نہیں دے سکتے. صحیح. شہر میں جو بھی لیونگ ریسورسز ہیں جس حد تک جو بھی ایکسپینس ہے وہ تو ان کو خود دیکھنا پڑے گا. ہم یہی بات ہے, ہمارے چانسلر صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بچہ آتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ ہمیں اسکالرشپ تو دے رہے ہیں لیکن میں تو جو ہے اس کو تب پڑھانا چاہتا ہوں جب اس کو میرے گھر کے ایکسپینس کیسے برداشت ہو, کوئی وہ بھی کوئی کر لے. مطلب اس حد تک اگر چیزیں ہوں گی تو ایک پرائیویٹ ادارہ تو ساری چیزیں نہیں دیکھ سکتا. ہم ان کی ایجوکیشن کے جو ایکسپینس ہے ان کو دیکھنے کو تیار ہیں. باقی چیزیں وہ اپنے حساب سے پورا کیلکولیٹ کر کے آئیں. اگر آپ کراچی سے باہر سے آ رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ جو بھی ریسورسز ہیں انہی میں ان کو زندہ رہنا پڑے گا. تو ہم تو صرف ایجوکیشن ٹیوشن فیس کی بات کر رہے ہیں, ہم ٹیوشن فیس کی بات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ان کے جو ایجوکیشنل مسائل ہیں ان کو حل کرنے کو تیار ہیں. ان کو سپورٹ چاہیے, کچھ ایکسٹرا ٹیوشنز چاہیے, وہ ہم وہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا ایریا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جاوید اقبال صاحب, ڈپٹی رجسٹرار انڈس یونیورسٹی ہمارے ساتھ موجود تھے. اور یہاں پر ایک بات میں اور بتاتا چلوں کہ ہمارے کنٹرول روم کے اندر ایک نوجوان کی کال آئی تھی کہ وہ پڑھنا چاہتا ہے, اس کے پاس اتنے اخراجات نہیں ہیں, تو اس پر چانسلر جو ہیں انڈس یونیورسٹی کے خالد امین صاحب, انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے واضح طور پر کہ اس کے تعلیم کے تمام اخراجات خالد امین صاحب برداشت کریں گے. ان کو واضح طور پر انڈس یونیورسٹی سے رابطہ کرنا ضروری ہے, انڈس یونیورسٹی وہ رابطہ کریں تو ان کے تعلیمی اخراجات اس وقت خالد امین صاحب اٹھائیں گے. انہوں نے ہمارے کنٹرول روم کے اندر یہ اناؤنس کر دیا ہے اور میں اب آن ایئر اناؤنس کرنے پر مجبور ہو چکا ہوں کہ خالد امین صاحب جو کہ عوام کا سوچ رہے ہیں, جو کہ اس ملک کے مستقبل کے معماروں کا سوچ رہے ہیں, ان کی جانب سے واضح طور پر یہ اعلان کیا جا چکا ہے کہ اگر کوئی بچہ اپنے تعلیمی اخراجات برداشت نہیں کر سکتا تو وہ انڈس یونیورسٹی آئے, انڈس یونیورسٹی اس کے تعلیم کے اخراجات برداشت کرے گی. اور اگر آپ بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو بالکل ویب سائٹ ہے, لینڈ لائن نمبر بھی موجود ہے اور دیگر نمبرز بھی موجود ہیں, PGCL نمبر موجود ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں, وہاں پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں, آپ کو اسکالرشپ بالکل مل سکتی ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.